वीरा का प्लान कामयाब हुआ था। तकरीबन 5 महीने की जद्दोजहद और मेहनत के बाद वो दिन आ गया था जब वो रागा को फ़ौज की कैद से आज़ाद करवाने में कामयाब हुए थे। काल ने कुछ आदमियों के साथ मिलकर इस काम को सरअंजाम दिया था, जबकि वीरा इसे हर तरह से गाइड करता रहा था। सब ने मिलकर यूनिवर्सिटी से ज़रा फासले पर एक सुरंग खोदना शुरू की जो यूनिवर्सिटी में जाती थी। फिर वहाँ के बच्चों को यरकमाल बनाकर उन्होंने फ़ौज को धमकाया था और बच्चों की ज़िंदगी के बदले में इनसे रागा की आज़ादी मांगी थी। वीरा की सोच के ऐन मुताबिक फ़ौज खुद रागा को इनके पास छोड़कर गई थी। सुबह ही काल ने वीरा को इत्तला दी थी कि यूनिवर्सिटी से निकलने में कामयाब हो गए हैं और अब वापस कबीले पहुंचने वाले थे। वीरा कबीले के चौराहे पर खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। फिर एक गाड़ी वहां रुकी और गाड़ी में से काल के बाद रागा को निकलता देख वीरा ने सुख का सांस लिया। रागा मेरे भाई। वीरा की बात पर पहले रागा ने इसे तीखी निगाहों से देखा और फिर मुस्कुराकर इसके पास जाकर गले से लग गया। कैसे हो वीरा? आज़ादी मुबारक हो रागा। जंगल का शेर लौट आया है, वीरा ने रागा के कंधा थपथपाकर कहा। तभी इसकी जगह तवज्जो काल की जानिब गई, जो एक रोती और झटपटाती लड़की को खींचकर अपने साथ ला रहा था। नहीं, छोड़ो मुझे, प्लीज़ मुझे जाने दो। काल की लड़की को देखकर वीरा के माथे पर बल आए। क्या काल नहीं जानता था कि यहाँ अनजान लोगों को लाना मना था? ये कौन है काल? लेफ्टिनेंट वजनान खान की बेटी है। वहाँ से भागने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ा। वीरा ने दांत किचकिचाकर काल को देखा तो रास्ते में ही मारकर फेंक आते इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? वीरा ने अपनी बंदूक निकालते हुए कहा, ताकि ये नेक काम खुद सर अंजाम दे सके। मुझे अच्छी लगी वीरा, इसे मैं अपने लिए लाया हूँ और तेरे शौक की कीमत हमें उठानी पड़ेगी। ये लड़की हमारा ठिकाना जान चुकी है काल, अब इसका पिछली दुनिया में लौटना नामुमकिन है। वीरा का दिल क्या एक गोली मारकर इस लड़की को जिंदगी नामी कैद से आज़ाद कर दे। वो एक फौजी की बेटी थी, इसके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकती थी। नहीं, फिक्र मत करो, कुछ दिन मेरा शौक पूरा हो ले तो वही करूँगा जो तू चाहता है। मार कर फेंक आऊँगा। काल के चेहरे पर इस लड़की के लिए किसी किस्म के जज्बात के बजाय हवस और सफाकी देखकर वीरा ने गहरा सांस लिया। ठीक है, रखे इसे। वीरा ने इतना कहकर वहाँ से जाना चाहा। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? रागा की बात पर वीरा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। रागा ने आज तक इस लहजे में इससे बात नहीं की थी। जहाँ तक मुझे याद है वीरा, तुम लोगों का सरदार मैं हूँ और तुम दोनों मेरे साथी। इस कबीले में हर शय का फैसला सरदार करता है। जो रागा है, वीरा नहीं। रागा के अंदाज से वीरा को हैरान कर दिया, लेकिन अपनी हैरत छुपाकर वीरा ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारे जाने के बाद सरदार रहा ना रागा तो ये बात भूल गया। रागा ने मुस्कुराहट रोकी और कहा, तू रागा ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। बेहतर होगा, याद रखो, असली सरदार रागा ही है, कोई और नहीं। इतना कहकर रागा इस लड़की के पास गया जो तब से काल की कैद में छटपटा रही थी। मेरे कमरे में छोड़कर आई इस महाजबीन को लाले की जान। आज से ये रागा का हुआ। रागा ने इस लड़की का गाल छूकर कहा, ये मुझे पसंद आई थी रागा। काल की बात पर रागा ने इसे खूंखार नज़रों से देखा। अब मुझे आ गई बात ख़त्म। काल रागा की आंखों में जुनून देखकर जी सरदार कहता, इस लड़की को रागा के घर की जानिब ले गया और अब तू एक लड़की की वजह से लड़ रहा है। फौजियों ने तुझे मंचला कर दिया। वीरा ने मसनूई सा हंसते हुए कहा। तो रागा मुस्कुरा दिया, फिर चंद आदमियों की मदद से वहाँ से जाने लगा। इसके जाते ही वीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई और इसने एक आदमी को देखा। रागा पर नज़र रखो, इसके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, कहीं फौज से हाथ न मिला आया हो। वीरा के हुक्म पर आदमी ने हाँ में सर हिलाया तो वीरा खुद भी रागा के पीछे चल दिया। वो शक्ल और बातों से इनका रागा ही था, लेकिन इसके बदले अंदाज वीरा को शक में मुब्तला कर रहे थे। वीरा बस ये यकीन करना चाहता था कि कहीं फ़ौज के दबाव में आकर रागा ने इनसे हाथ तो नहीं मिला लिया था। मगर सच क्या था, इससे तो वीरा वाकिफ़ हो भी नहीं सकता था। मरजान रात का खाना बनाकर फारिग हुई थी जब वीरा घर में दाखिल हुआ। इसे देखकर मरजान ने खाना निकाला और ट्रे में रखकर इसके पीछे आई। वीरा मुँह हाथ धोकर कमरे में आया और बेड पर बैठकर खाना खाने लगा। मरजान ने बस एक निगाह इस पर डाली और वहाँ से जाने लगी। वो दोनों वैसे भी कभी कभार बस ज़रूरत की ही बातें किया करते थे। सुनो, वीरा के पुकारने पर मरजान ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। वीरा ने इसे सामने बैठने का इशारा किया तो मरजान इसके सामने बैठ गई। रागा वापस आ गया है। इस बात पर मरजान ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन इसके साथ एक लड़की भी आई है। लड़की? मरजान की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, वो यहाँ की नहीं है और मैं किसी पर इतना भरोसा नहीं कर सकता कि किसी को इसके करीब जाने की इजाज़त दूँ, इसलिए। वो एक पल को रुका
اس لیے اسے اور راگا کو کھانا دے کر آیا کرو گی تم، اور اگر تم نہیں جا سکتی تو گلیاں اماں جایا کریں گی، لیکن ان کے علاوہ اس لڑکے کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ویرا حکم دیتا کھانے کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ اس کی بات پر مرجان کو حیران کر گئی تھی۔ کیوں؟ مرجان کے سوال کرنے پر ویرا نے اس سے گھورا۔ تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو مانو، سوال جواب کرنے کو نہیں کہا میں نے۔ ویرا نے سختی کہا تو مرجان اپنا سر جھکا گئی۔ مجھے کیا بتائے کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے وجود کا حصہ، کوئی غلام نہیں تھی جسے وہ ایسے حکم دے۔ مرجان اپنے آنسو پی کر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن ویرا نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ وہ یہاں کی نہیں ہے مرجان، بس یہ سمجھ لو یہاں پر قیدی ہے، اس لیے بہتر ہے بس اپنا کام کرنا، اس سے دل نہ لگا لینا، خواہ تکلیف ہوگی تمہیں۔ اتنا کہہ کر ویرا نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو مرجان اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ویرا خاموشی سے کھانا کھانے لگا، جبکہ سوچوں کا مرکز مرجان تھی۔ جس دن سے اس نے ویرا کا وہ روپ دیکھا تھا وہ بدل گئی تھی۔ ویرا نے اب کبھی اسے پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کے لیے یہی ٹھیک تھا کہ وہ جلد ہی یہ بات سمجھ گئی تھی۔ ان کی زندگی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی جس میں انہیں پیار ملے اور وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار دیں۔ ان کی زندگی دشوار تھی، بہت زیادہ دشوار۔ صبح ہوتے ہی مرجان نے نماز پڑھنے کے بعد ویرا کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اور اس سے ناشتہ کروا کر بھیجنے کے بعد اسے اس لڑکی کا خیال آیا جس کے بارے میں ویرا نے اسے بتایا تھا۔ مرجان نے اس کی اور راگا کے لیے بھی ناشتہ تیار کیا اور راگا کے گھر کی جانب چل دی۔ وہ راگا کو زیادہ جانتی نہیں تھی، بس باقی عورتوں کی طرح اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کا سردار تھا، اور اس کے حسن کی وجہ سے کافی لڑکیوں کو وہ اچھا بھی لگتا تھا۔ اس سے زیادہ مرجان کی اس سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ مرجان نے اس گھر پر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا، جو کچھ دیر کے بعد راگا نے کھولا اور اسے گھورنے لگا۔ راگا لالا، میں آپ کے لیے ناشتہ لایا ہے۔ مرجان کی بات پر راگا کی آنکھیں مزید چھوٹی ہوئی تھیں۔ اور مجھ غریب پر اتنی مہربانی کرنے کا کس نے کہا؟ راگا نے اسی کے انداز میں پوچھا، تو مرجان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے شوہر نے۔ اس شوہر کا کوئی نام بھی ہوگا یا باقی ساری دنیا اسے شوہر شہر ہی کہہ کر بلاتا ہے؟ راگا کی بات پر مرجان بہت گھبرا گئی۔ ایک تو پہلے کبھی ویرا اور دلاور کے علاوہ اس نے کسی آدمی سے بات نہیں کی تھی، اوپر سے یہ عجیب ہی شخص تھا۔ ان کا نام ویرا ہے۔ کون ویرا؟ میں تو کسی ویرا کو نہیں جانتا۔ اس بات پر مرجان کا سانس سوکھ گیا۔ کیا وہ غلط گھر آ گئی تھی؟ وہ ویرا جو ہے میرے شوہر ہیں، سب جانتا ہے ان کو۔ مرجان رونے والی ہو گئی تو راگا کا ایکا لگا کر ہنس دیا۔ ماڑا چہرہ دیکھو اپنا، ایسے گلہری جیسا ہو گیا ہے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، پتہ ہے مجھے یہ چھوٹی سی گڑیا اپنے ویرا کی ہے۔ ویرا نے مرجان کے سر پر ہلکی سی چت لگائی تو مرجان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کا کوئی ضرورت نہیں، اپنا بڑا لالا سمجھو تم مجھے، اور اگر کبھی ویرا تنگ کرے تمہیں یا رلائے تو مجھے بتانا۔ آپ کیا کرے گا؟ مرجان نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا۔ وہ جھیل دیکھ رہا ہے، اس پہ پھینک کے تمہارے شوہر کا سارا گرم دماغ بالکل کلفی کی طرح ٹھنڈا کر دے گا، پھر دیکھنا تمہارا پلو پکڑ کر ہر وقت تمہارے پیچھے چلا کرے گا۔ اب کی بار مرجان بھی ہلکا سا ہنس دی۔ نہ جانے کیوں وہ راگا سے اتنا ڈرتی تھی، یہ شخص تو بالکل ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ لالا یہ آپ کے لیے اور اس کا ناشتہ۔ مرجان نے کھانا اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو راگا نے ایک نظر اس کھانے کی جانب دیکھا۔ تم اندر جا کر خود اسے دو، میں نے دیا تو وہ سمجھے گا زہر ڈال لایا ہوں، کھائے اور کھائے گا ہی نہیں۔ میں ذرا جھیل کے پاس میں پانی میں نہا کر آتا ہوں، مڑا زخموں کو ٹکور ہو جائے گا۔ راگا نے انگڑائی لے کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مرجان نے گہرا سانس لے کر دروازہ کھولا تو اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی جو گھٹنوں میں چہرہ دیے کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ریشمی بال ارد گرد بکھرے تھے، جبکہ اس نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا۔ شلوار کافی تنگ تھی اور کرتی بھی آدھے بازوؤں والی تھی، جبکہ مرجان لوگ تو پورا اور کھلا سا لباس پہنتے تھے۔ باجی یہ تمہارے لیے ناشتہ۔ مرجان کی آواز پر اس لڑکی نے سر اٹھا کر مرجان کو دیکھا تو مرجان ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بڑی بڑی سی سیاہ کانچ جیسی آنکھیں اور تیکھے نقوش۔ کون ہو تم؟ کیا ان لوگوں نے تمہیں بھی قید کر رکھا ہے؟ اس لڑکی کے سوال پر مرجان نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ میرا گاؤں ہے، میں ویرا کا بیوی ہوں۔ مرجان نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو وہ لڑکی جلدی سے اٹھ کر مرجان کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز میری مدد کرو، یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہیں۔
مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے ماما بابا کے پاس، پلیز ہیلپ می، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی آخری بات مرجان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم کیا کہہ رہا ہے باجی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مرجان نے گھبرا کر پوچھا۔ اس لڑکی کو زبردستی یہاں قید کیے جانے کا خیال اسے ڈرا رہا تھا۔ میرا نام وانیہ ہے، میرے بابا آرمی میں ہیں اور یہ لوگ مجھے یونیورسٹی سے کڈنیپ کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وانیہ نے پھر سے روتے ہوئے کہا، آرمی؟ مرجان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں آرمی، میرے بابا فوجی ہیں۔ اس بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں فوجیوں سے بچپن سے ڈرایا جاتا تھا اور ان کے بارے میں انہوں نے یہی سنا تھا کہ وہ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں جو بس انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی تو ظالم نہیں لگ رہی تھی، نہیں، وہ تو بہت بے بس اور معصوم لگ رہی تھی، بالکل مرجان کی طرح۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وانیہ نے پھر سے روتے ہوئے کہا تو مرجان نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ قد میں وہ تقریباً مرجان کے جتنی ہی تھی۔ رو مت، کچھ نہیں ہوتا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مرجان نے اس کی کمر کو سہلا کر کہا تو وانیہ کسی کا سہارا ملنے پر مزید گھبرا کر رونے لگی۔ چلو آؤ، کھانا کھاتے ہیں اور تم مجھے اپنے بارے میں سب بتانا۔ مرجان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بستر پر بٹھایا اور کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا، لیکن وانیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، اپنے بابا کے پاس۔ مرجان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی کھانا کھاؤ تاکہ تم میں طاقت آئے۔ وانیہ نے کچھ کہنا چاہا تو مرجان نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے دلاسا دیا اور پھر نوالا توڑ کر اس کے منہ کے پاس کیا تو وانیہ نے اسے چپ چاپ کھا لیا۔ چل اب مجھے آہستہ آہستہ بتاؤ، کون ہو تم اور ہوا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، مرجان کی بات پر وانیہ نے اپنے آنسو پہنچے اور آہستہ آہستہ اسے سب بتانے لگی۔ میرا نام وانیہ وجدان خان ہے، لیفٹیننٹ کرنل وجدان خان کی بیٹی ہوں میں۔ اس کے بعد وانیہ نے اپنے بارے میں ہر بات مرجان کو بتائی اور مرجان اس کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے کھانا کھلاتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ گھر کے باہر پہ کھڑا مرجان کی اس رحم دلی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مرجان بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی وانیہ کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وانیہ ایک فوجی افسر کی بیٹی تھی اور اس کی ایک جڑواں بہن ہانیہ بھی تھی، جو بالکل اس کے جیسے دکھائی دیتی تھی۔ وانیہ پڑھنے کے لیے اپنی یونیورسٹی گئی جب کال کے آدمیوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ حملہ کر کے وہاں کے سب بچوں کو قید کر لیا اور فوج سے راگا کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگا۔ فوج سب طالب علموں کی جان بچانے کے لیے راگا کو ان کے پاس لے کر آئی، لیکن وہاں سے بھاگنے کے لیے انہوں نے وانیہ کا سہارا لیا اور بندوق کی نوک پر رکھ کر فوجیوں سے بچ کر بھاگ گئے، مگر وانیہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اپنے بابا کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ مرجان کو یاد آیا وہ کتنی دیر اس کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے اس سے التجا کرتی رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن مرجان کیسے کچھ کر سکتی تھی، وہ تو خود کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ویرا گھر میں داخل ہوا۔ مرجان اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ کھانا لے کر میرے کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ مرجان نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانا گرم کر کے ویرا کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ مرجان نے کھانا اس کے سامنے رکھا تو ویرا نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صبح کھانا دے آئی تھی تم اس لڑکی کو؟ ویرا کے پوچھنے پر مرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، خود ہی ذمہ داری سے اسے اور راگا کو صبح شام کا کھانا پہنچا دیا کرنا اور اپنے کچھ کپڑے بھی اسے دے دینا۔ مرجان نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا تو ویرا نے نوالا منہ میں ڈال کر ایک نظر مرجان کو دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ سنیے، مرجان کے پکارنے پر ویرا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی، وہ فوجی کا بیٹی ہے کیا؟ مرجان کے سوال پر ویرا کے ماتھے پر بل آئے۔ تمہیں کہا تھا، اس معاملے میں زیادہ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرو جتنا تم سے کہا گیا ہے، کچھ گڑبڑ مت کرنا مرجان، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ویرا اسے وارن کرتا کھانا کھانے لگا۔ نہیں، وہ بس کافی رو رہا تھا، یہاں سے جانا چاہتا تھا وہ لڑکی۔ مجھے بس اتنا پوچھنا تھا، کیا آپ اسے جانے دیں گے؟ مرجان کے سوال پر ویرا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، نہیں، وہ اپنی آخری سانس تک یہاں قید رہے گی، یہاں تو خود ہی سسک سسک کر مر جائے گی، یا ہو سکتا ہے ہم اسے مار دیں۔ ویرا کی بات پر مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وانیہ کتنی معصوم تھی اور وہ ایک معصوم لڑکی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ اسی لیے تم سے کہا تھا مرجان، اسے دل مت لگانا، بس اتنا کہا ہے اتنا کرو۔ ویرا نے تھوڑا سا کھانا کھا کر بس کر دیا تو مرجان خاموشی سے برتن اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ بس وانیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جانے اس کا مقدر کیا ہوگا۔ مرجان بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی کہ اس معصوم کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ گہرا سانس لے کر مرجان نے کھانا کھانے کا سوچا
ابھی اس نے اپنی والا منہ میں ڈالا ہی تھا جب بہت زیادہ نمک کا ذائقہ اس کے منہ میں گھلا۔ اللہ، اتنا زیادہ نمک ڈال دیا میں نے! مرجان نے گھبرا کر کہا۔ بچپن کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ جب اس کی ماں نے ہلکا سا نمک تیز کر دیا تھا تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو اس بات پر کتنا مارا تھا۔ مرجان نے تو کتنا نمک تیز کیا تھا، تو کیا ویرا بھی اسے؟ یہ سوچ کر مرجان گھبرا اٹھی اور ویرا کے کمرے میں آئی اور بے چینی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کیا ہوا؟ ویرا کی اکتائی ہوئی آواز پر مرجان مزید گھبرا کر اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اچانک ہی ویرا نے دروازہ کھولا تو مرجان دروازہ کھلتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، غلطی سے اتنا تیز نمک ہو گیا، میں نے جان کے… ویرا پر نظر پڑتے ہی مرجان کی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ شاید کپڑے بدل رہا تھا کیونکہ جسم پر کپڑوں کے نام پر بس ایک شلوار تھی جبکہ چوڑا سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ مرجان کے رخسار دہک کر گلابی ہو گئے اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ شرم سے گلابی ہوئی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ویرا نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ کپکپاتی ہوئی بند پلکوں پر تھرتھراتے ہوئے ان گلابی ہونٹوں کا رقص وہ ویرا کو بے چین کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی پکڑ مرجان کی ٹھوڑی پر سخت ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ویرا کی نظروں کا فوکس ان پھولوں کے جیسے گلابی ہونٹوں پر تھا۔ وہ میں نے کھانے میں نمک غلطی سے زیادہ کر دیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں، مرجان نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ اور اس حسین چہرے کو دیکھ دیکھ کر ویرا کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اسی لیے آج تک ویرا نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ کہیں جذبات بے لگام نہ ہو جائیں۔ معاف کرنے کا دل تو نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے سزا دوں تمہیں، ایسی سزا کہ پھر سے ایسا سوچنے سے پہلے بھی جان نکل جائے تمہاری۔ ویرا نے انگوٹھے سے اس کے نچلا ہونٹ سہلا کر کہا جو ایسے نرم و نازک تھا جیسے روئی کا گالا ہو۔ ویرا کے دل میں اس نازک لب کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کی چاہ پیدا ہوئی۔ ویسے بھی وہ سر سے لے کر پیر تک اسی کو تو تھی۔ ویرا کا جائز حق بنتا تھا اس پر۔ نہیں، مجھے مارنا نہیں، ایسا نہیں کروں گی آئندہ، وعدہ۔ اب کی بار مرجان نے خوف سے نم ہوتی آنکھوں کو کھول کر کہا تو ویرا ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اس کی ٹھوڑی چھوڑ کر اس سے دور ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اگر میں نے تمہیں کچھ کہنا ہوتا تبھی کہہ دیتا، لیکن میں ایسی باتوں پر عورت کو مارنے کا قائل نہیں۔ مرجان نے اس کی بات پر سکھ کا سانس لیا۔ تو کس بات پر مارتا ہے آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں ایسا نہ کرے۔ بس کچھ الٹا کر کے مجھے کچھ الٹا کرنے کا موقع نہ دینا، باقی سب ٹھیک ہے۔ مرجان نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ویرا اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، اسے دیکھتا رہا، دل سے کہہ رہا تھا اسے روک لے، اپنے پاس اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن ویرا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب پھر کبھی کسی انسان کو اپنی کمزوری نہیں بنانے والا تھا، وہ پھر کبھی کسی سے محبت نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کا دور ہونا کتنی تکلیف دیتا ہے یہ کوئی ویرا سے پوچھتا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کرب سے نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ مرجان روز ہی وانیا کو کھانا دینے جاتی تھی اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس کی ماں یا گل اسے کھانا اور کپڑے دے آتے تھے۔ اب تو مرجان کی اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ معصوم سی گڑیا تھی، اتنی پیاری، ہر وقت ڈری سہمی سے رہتی تھی۔ مرجان کا دل کرتا تھا وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جا سکے واپس، لیکن مرجان کیا کر سکتی تھی؟ وانیا نے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا تھا کہ سب اس سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کی بہن اور اس کی ماں تو جان چھڑکتی تھی اس پر، اور اس کے پاپا ذرا سخت تھے لیکن وہ بھی اس سے بہت سارا پیار کرتے تھے۔ وانیا کی بات پر مرجان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی۔ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے مرجان تو اس سے واقف ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ وانیا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ مرجان کا وجود وانیا کا خوف پکا دیتا تھا تو وانیا بھی مرجان کی تنہائی کے ساتھی بن چکی تھی۔ وہ تمہارا بالکل بہن تمہارے جیسا دکھتا ہے؟ مرجان نے پوچھا تو وانیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج وانیا مرجان کے لیے گلابی رنگ کے شلوار کرتے میں ملبوس تھی جس پر رنگ برنگے دھاگوں کی کڑھائی اور شیشوں کا کام ہوا تھا۔ اس لباس میں وانیا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں، ہانی دیکھنے میں بالکل میرے جیسی ہے لیکن وہ بہت بہادر ہے، اگر میری جگہ وہ ہوتی نا تو اب تک اس راگا کا سر پھاڑ چکی ہوتی، وانیا نے منہ بنا کر کہا تو مرجان ہنس دی، پھر گھبرا کر اپنا ہاتھ وانیا کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ تمہیں کچھ کہتا تو نہیں راگا لالا، کہیں وہ تمہارے ساتھ… مرجان اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، لیکن پھر بھی وانیا نے اس کی بات سمجھ کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں، مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتا، بس… مرجان نے وانیا کے خاموش ہو جانے پر پوچھا۔ بس انتہائی بے شرم آدمی ہے، ایسی باتیں کرتا ہے نا کہ دل کرتا ہے سوئی دھاگا لے کر اس کا منہ سی دوں۔ مرجان اس کی بات پر ہنس دی۔ ویسے اتنا بھی برا نہیں ہے راگا لالا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ بہت برا اور ظالم ہوگا، لیکن جب سے
فوج کے پاس سے آیا تو مجھے اچھا لگتا ہے، مرجان نے شرارت سے کہا۔ ہاں، فوج کے جوتے پڑے ہوں گے نا، اس لیے سدھر گیا ہے۔ وانیہ کی بات پر مرجان کھلکھلا کر ہنس دی اور اسے ہنستا دیکھ کر وانیہ بھی ہنس دی۔ کافی دیر تک دونوں ہنستی رہی تھیں، لیکن پھر وانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے مرجان کو کہا تھا، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے مرجان، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وانیہ کے رونے پر مرجان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو وانی، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن یقین جانو اگر کچھ کر سکتی تو ضرور کرتی۔ مرجان کی بے بسی پر وانیہ نے اپنے گھٹنوں میں چہرہ جھکایا اور رونے لگی، جبکہ اسے روتا دیکھ مرجان بھی دکھی ہو چکی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ باہر کھڑے شخص نے گہری سیاہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ وہ دونوں اس سے بے خبر تھیں۔ رات کافی گہری ہو رہی تھی، ویرا شاید اپنے کام سے کہیں گیا تھا اور مرجان کو اکیلے ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ویرا کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیتا، لیکن پھر بھی وہ تنہائی مرجان کو کہانے کو دوڑ رہی تھی۔ اچانک ہی مرجان کو لگا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ مرجان گھبرا کر اٹھی اور پاس پڑی لالٹین جلا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ مرجان نے گھبرا کر سوچا تو دروازہ دوبارہ آہستہ سے بجا۔ مرجان گھبرا کر اٹھی اور دوپٹہ اچھی طرح سے لے کر دروازے کے پاس آئی۔ کون ہے؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا۔ میں ہوں، ویرا کی آواز پر مرجان نے سکھ کا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی کالی چادر میں لپٹا ایک آدمی گھر میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے دیکھ کر مرجان کا دل خوف سے بند ہوا، کیونکہ وہ اس کا شوہر تو نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ مرجان نے چلانا چاہا، لیکن وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا میں، تمہیں بس میری بات سن لو، اس آدمی نے نرم سے لہجے میں کہا، جبکہ مرجان خوف سے نم ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح سے چادر میں چھپایا تھا، بس اس کی سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ مرجان کو لگا اس نے وہ آنکھیں کہیں دیکھی ہیں، لیکن کہاں، یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مرجان نے دوبارہ سے گھبرا کر پوچھا۔ یہ اہم نہیں ہے میری بہن کہ میں کون ہوں، بس یہ اہم ہے مجھے کیا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مرجان نے سہم کر پوچھا۔ تمہاری مدد۔ اس آدمی نے شفیق سی آواز میں کہا تو مرجان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی مدد؟ مرجان نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ وہ ان کے قبیلے کا آدمی نہیں تھا، کیونکہ اس کا اردو بولنے کا لہجہ بہت صاف تھا اور ان کے قبیلے میں صرف اردو ویرا اور راگا صاحب بولتے تھے۔ تو یہ شخص کون تھا؟ اگر وہ ان کے قبیلے کا نہیں تھا تو یہاں کیسے آیا؟ کسی باہر کے شخص کا یہاں آنا یا یہاں سے کسی کا باہر جانا ناممکن تھا۔ اس فوجی کی بیٹی کی آزاد کروانے میں تمہاری مدد چاہیے۔ اس کی بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی، وہ یہاں کی نہیں ہے، مر جائے گی وہ یہاں، ہمیں اسے یہاں سے آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں بس اس قبیلے کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ ایک بار وہ پہرے داروں کی نظروں سے نکل گئی تو ایک فوج کا آدمی اسے اس کے بابا کے پاس چھوڑ آئے گا۔ مرجان نے اس کی بات پر نگاہیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ یہ کام تم خود کیوں نہیں کر لیتا؟ اگر کر سکتا تو ضرور کر لیتا، لیکن ایسا کر کے میں ہم دونوں کو خطرے میں ڈال لوں گا۔ لیکن تم ویرا کی بیوی ہو، تم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ ویرا کے ذکر پر مرجان اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ وانیہ کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر نہیں۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا تو وہ مجھے نہیں لگے گا۔ تم گھبراؤ نہیں، بس تم 2 دن کے بعد اسے رات کو یہاں سے باہر نکال دینا۔ باقی سب وہ فوجی دیکھ لے گا جو قبیلے سے باہر وانیہ کا انتظار کرتا ہوگا۔ اس کی بات پر مرجان گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اگر اس کی اتنی سی جرأت پر اس کی دوست کو آزادی مل سکتی تھی تو وہ ایسا کیوں نہ کرتی؟ لیکن میں تم پر بھروسہ کیوں کروں اگر تم نے اسے نقصان پہنچا دیا تو؟ مرجان کی چالاکی پر وہ نقاب پوش مسکرایا۔ بس سمجھ لو کہ مجھے اس کے پاپا وجدان خان نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں انہی کی خواہش کے مطابق کر رہا ہوں۔ اس آدمی کے منہ سے وانیہ کے بابا کا نام سن کر مرجان اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ یعنی وہ وانیہ اور اس کے بابا کو جانتا تھا۔ تو کیا وہ واقعی
اس کی مدد کر سکتا تھا۔ بولو بہن، کرو گی تم اپنی دوست کی مدد؟ اس کے اصرار پر مرجان بہت بے چین ہوئی۔ ایسا کر کے وہ اپنے شوہر کے خلاف جا رہی تھی۔ اگر ویرا کو پتہ لگ جاتا نہ جانے وہ کیا کرتا۔ اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی تھی وہ، اسے بے بس نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی آپ کی مدد، مرجان نے فیصلہ سنایا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کر کے وہ اپنے لیے خطرہ مول لے چکی تھی، لیکن اپنی دوست کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔